पर। सिफत देखें, सिफत एकदम आसान चीज़ है, हर एक की कोई ना कोई सिफत होती है, हर एक की कोई ना कोई खूबी होती है, हम सिफत उसको कहते हैं जो खूबी है, जो किसी इस्म या हालत या कैफियत को जाहिर करें। अब देखें, हमारा अमूमन ख्याल ये होता है कि सिफत है तो यानी कि वो खूबी ही होगी, मगर ज़रूरी नहीं कि वो खूबी ही हो, वो कोई भी चीज़ की खुसूसियत भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई इस तरह से समझें कि गिरगिट रंग बदलता है, ये उसकी सिफत है, मगर अमूमन इसको मुस्बत माना में नहीं लिया जाता, इसको मनफी माना में लिया जाता है कि तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। मगर ये क्या बात हो गई कि ये उसकी सिफत है, वो उसकी खुसूसियत है, मगर हम उसको मनफी माना में लेते हैं कि भाई गिरगिट की तरह रंग ना बदला करो, एक ही जैसे रहा करो, कभी अच्छे कभी बुरे मत बना करो। तो ये जो होती ना सिफत, ये नहीं होती कि भाई बंदे की वो खूबी है, वो उसकी सिफत है, वो बहुत बोलता है वो उसकी सिफत है। अब जिसको बहुत बोलने वाले अच्छे लगते हैं उसके लिए वो अच्छी सिफत है, कोई को अगर बुरे लगते तो वो उसकी बुरी सिफत है। हालत या कैफियत को जाहिर करे सिफत जैसे, और जो जिसकी सिफत बताई जा रही हो, अगर मैं गिरगिट की बता रही हूँ तो गिरगिट क्या हो गया, मौसूफ हो गया। अगर मैं अपनी बता रही हूँ तो मैं मौसूफ हो गई। इसलिए कहते हैं मौसूफ से कह दीजिएगा। अगर आप लोग नावल वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें मौसूफ लफ्ज़ इस्तेमाल बहुत किए जाते हैं, यानी कि जिसका तज़करा हो रहा है, जिसकी सिफत हम बता रहे हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है, तो वो हमारा क्या है, मौसूफ है। अब आज जो हम पढ़े हैं उसके ताल्लुक से कुछ सवालात की तरफ आते हैं, फिर सिफत की अक़साम की तरफ जाएंगे। अभी बहुत सारी अक़साम हम लोग मुसलसल पढ़ रहे हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए पहले कुछ सवालात को देख लेते हैं कि जो हम पढ़े हैं वो पूछा जाता है तो किस अंदाज में पूछा जाता है। वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इसम ज़मीर का दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं। वैसे मेरे ख्याल से अभी ये वाला सवाल हुआ नहीं है कि किसी लफ्ज़ या ज़मीर का दूसरे से हिस्सा हरफ़े जार कहते हैं, यह मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। इसमें कि वो हालत जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, यानी कि हम समझ सकते हैं सिर्फ या महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसको तादाद में बता भी नहीं सकते। एक मिनट, हाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये यहाँ से कहाँ गया, हाँ जी देखें, सिर्फ हम समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। वो इसमें मश्तक है, इसमें अददी है, इसमें जामिद है या इसमें कैफियत है। तो भाई वो इसमें कैफियत है, क्योंकि कैफियत ही वो चीज़ होती है जिसको सिर्फ हम महसूस करते हैं। वो कितने गुस्से में मैं ये नहीं बता सकती कि भाई आज वो 50% गुस्से में है या आज वो 90% खुश है, नहीं, मैं बस महसूस कर सकती हूँ कि आज वो बहुत खुश है या आज वो बहुत गुस्से में है। तो ये जो होता है ना, ये होता है कैफियत, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये पूछा था, अब हो सकता है इसमें कि अब अगर ये साल कोई और किस्म हालत पूछ ले वो, इसलिए आप लोगों को ये उम्मीद पे नहीं रहना कि जो पूछा है था वही पूछेगा, क्योंकि एक बार आप लोगों ने समझ लेनी है उसके पास बहुत ज़्यादा मालूमात की चीज़ें हैं पूछने की, वो क्यों दोहराएगा सवाल को। हमको सवाल इसलिए पिछला सवाल देखना होता है ताकि हम ये समझ सकें कि वो किस तरह का सवाल पूछता है। हमको ये नहीं सोच के बैठ जाना है कि भाई वो जो सवाल पूछता है वो सब पढ़ लो, 5 साल का पर्चा, वो 9वीं 10वीं का एग्ज़ाम, 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम नहीं है कि वही सब 5 साल का पर्चा पढ़ के मुतमईन हो जाओ। देखिए, आना जाना बैठना, आना जाना बैठना, ये अल्फाज किस फ़ेल को ज़ाहिर वाज़ेह करते हैं। फ़ेल मकानी, फ़ेल मुतअद्दी यानी बहुत से फ़ेल हो रहे हैं, फ़ेल लाजिम है यानी कि लाजमी हो रहा है, फ़ेल ज़मानी। तो हमको दिख रहा है आना जाना बैठना, ये सब क्या है, फ़ेल लाजिम है यानी कि ये हो रहा है। अभी हम फ़ेल की अक़साम पढ़े नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो हम बआसानी इसका जवाब दे सकेंगे। वैसे तो ये एकदम ज़ाहिर है कि कोई मकानी बात नहीं हो रही, कोई ज़मानी बात नहीं हो रही है, और ये ना बहुत सारे काम हो रहे हैं। देखिए, मैं भी मुख्तसरन आप लोगों को बता देती हूँ। मकानी, अगर मैं ये घर जाना कहती तो फ़ेल मकानी जाता कि घर की बात हो रही है, या फिर आना, किसी के आने के साथ उसकी मकानी कोई कोई ज़माने में तज़करा होता तो हम कहते, या फ़ेल मुताद्दी,
وہ آیا اور کھایا، تو اس میں دو فعل ہو رہا ہے، یعنی کہ فعل متعدی ہے یہ. فعل لازم یہ ہے کہ آنا جانا بیٹھنا، یہ ایک دم لازمی بات ہو رہی ہے. یا فعل زمانی، اس میں زمانے کا بھی آیا تھا، آنا تھا اس کو، یا آ چکا ہے، یا بیٹھا تھا یا بیٹھ چکا ہے، اس زمانے کی بات نہیں ہو رہی. تو ظاہری بات ہے کہ یہ تینوں غلط ہے، تو یہی صحیح ہے، فعل لازم ہے، یہ سمپل یہ کام ہو رہا ہے. اب کیا ہے مکی اور مدنی. دیکھیں مکی اور مدنی الفاظ صفت کی کون سی قسم ہے؟ ابھی ہم صفت کی قسم پڑھے نہیں ہیں، مگر ہم کو اتنی بنیادی معلومات ضرور ہونا چاہیے کہ صفت نسبتی ہے، صفت مقداری ہے. یہاں پہ کوئی مقدار کا تذکرہ ہے کہ 1 کلو 2 کلو 2 گرام 5 گرام 10 گرام، کوئی مقدار نہیں ہے، درجن ارجن کچھ نہیں ہے، مقدار کی بات نہیں ہو رہی ہے. صفت عددی، کوئی عدد کا ذکر نہیں ہے. صفت ذاتی، کوئی ذات کا ذکر نہیں ہے. تو نسبت ہے، مکی کی نسبت کہاں سے ہے؟ کوئی اگر مکی کہہ رہا ہے کہ وہ مکی ہے، یعنی کہ وہ مکہ کا رہنے والا. کوئی مدنی ہے تو یعنی وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے، یا وہ کوئی وجہ سے اس کا نسبت ہے. مکی کی نسبت مکہ سے ہے، مدنی کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ تعلق ہوتا ہے. کسی کی نسبت کسی سے ہونا، منگنی کو بھی کہتے ہیں نسبت طے ہو جانا، یعنی کہ وہ اس سے منسوب ہو گئی ہے یا منسوب ہو گیا ہے. یہ صفت نسبتی کے ضمن میں آتا ہے. اب ہم آتے ہیں، دیکھیں جی، جس جملے میں بیک وقت، ایک ہی وقت میں، بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں 2 فعل استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ 2 فعل، 2 کام ہو رہا ہے، اسے فعل کی کون سی قسم کہتے ہیں؟ وہ یعنی کہ وہ کھیل کود کر آیا، پھر وہ سو گیا، یا وہ کھانا کھایا. یہ تو کیا ہو رہا ہے؟ فعل ناقص، فعل مجہول. تو وہ فعل مرکب ہے. 2 کی بات ہوتی ہے، مرکب جملے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ 2 جملے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ فعل مرکب کی بات ہو رہی ہے. ابھی جب ہم فعل کی اقسام کی یہ سب پڑھیں گے تو ہم کو یہ واضح ہوگا، مگر مختصراً اس لیے آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ بھی پڑھیں کہ کیا ہے فعل، فاعل اور مفعول. اب دیکھیے ان لوگوں کے لیے، یہاں میں کہہ رہی ہوں ان لوگوں کے لیے اللہ اور رسول کافی ہیں. یا ضمیر شخصی ہے، ضمیر استفہامیہ ہے. استفہامیہ یا سوال، یا کوئی سوالیہ نشان لگائے نہیں لگائے. ضمیر موصولہ، یہاں پہ کوئی خبر موصول ہو رہی ہے، کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اشارہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے. ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے. یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی، یہی جواب جو دے رہے ہیں. آپ کا لیکچر 2 days، ہاں جی ہمارا لیکچر اب 2 دن ہی ہونے والا ہے، جمعہ اور سنیچر کو انشاءاللہ. تو ہم لوگ تفصیل سے قواعد پڑھیں گے. قواعد کے بعد ہم لوگ اصناف سخن پڑھیں گے، شعر و شاعری میں ہم دیکھیں گے کہ اشعار کی جو صنعت تشبیہ، صنعت مبالغہ، صنعت استعارہ، یہ سب کو ہم تفصیل سے پڑھنے والے. پھر کہاوتیں، محاورے، پھر ایک دن آپ لوگوں کے سوالات پہ بات چیت کی جائے گی. تو اس طرح سے 2 دن لیکچر ہونے والے. ضمیر استفہامیہ، ضمیر موصولہ، تو استفہامیہ والی بات بھی نہیں ہے یہاں پہ. یہ بھی نہیں، اشارہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، یہاں صرف ان لوگوں کی بات ہو رہی، تو یہ اشارہ ہے. آپ دیکھیے یہ تو بچپن سے ہم لوگ پڑھے، مخلوط جملہ، مرکب جملہ، مفرد جملہ، کہ بھائی کچھ تو کیجئے کہ میں کس قدر انتظار کرتا ہوں. یہاں پہ مرکب جملہ کب ہوتا؟ آپ کچھ کیجئے اور میں انتظار کرتا ہوں، یہ ہوتا مرکب. مفرد جملہ کب ہوتا؟ میں انتظار کر رہا ہوں، کچھ کیجئے. استفہامیہ جملہ یہ اس طرح سے ہوتا، آپ کچھ کیوں نہیں کرتے، میں انتظار کرتا ہوں. مگر یہاں پہ کیا ہے؟ مخلوط جملہ ہے کہ کیونکہ لگا ہے کہ اگر میں اتنا پڑھوں کہ کچھ تو کیجئے کہ، تو آپ لوگ بولیں گے نا کیا کہ، جی تو وہی بات ہو گئی کہ دھمکی بندہ دیتا ہے نا کہ تو سدھار جا، ورنہ کے آگے کیا تو کیا کر لے ہوگی. تو وہ والی بات ہے یہاں پہ مخلوط جملے میں کہ اگر میں اتنا پڑھتی ہوں کچھ تو کیجئے کہ، بندہ بولے گا کیا کہ. اگر میں کہتی ہوں کہ میں کس قدر انتظار کرتا ہوں، تو کوئی بولے گا کہ بھائی تو کیوں انتظار کرتا ہے، تو بتانا پڑے گا کہ کچھ کیجئے، اس کو کچھ
करवाना इसलिए वो इंतजार करते हैं। तो भाई ये दोनों जुमले क्या है, एक दूसरे पे मुनहसिर हैं, एक दूसरे से वो लोग कनेक्टेड है, आधे आधे में समझ में नहीं आते हैं ये लोग। क्या है भाई, बिकॉज लैंग्वेज, हाँ जी हो जाएगा, आप लोगों को टाइम ज़्यादा मिल जाएगा इंशाल्लाह, इसकी फिक्र मत कीजिए, उसका वक्त तो मिल जाएगा। और तो यहाँ पे क्या है कि इन्हिसार कर रहा है, ये जुमला ये जुमले पर इन्हिसार करता है, ये जुमला ये जुमले पर इन्हिसार करता है। तो इस तरह से हमको समझ में आ जाता है कि ये कौन सा जुमला है। अब देखिए फिर इशारे की बात होती है यहाँ पर, वो किताब जरा उठा लाओ। अब मैं जब कह रही हूँ कि वो किताब उठा लाओ, तो कोई अहमक ही होगा जो ये किताब उठाकर मुझे पकड़ा दे। तो वो ये इशारा हर बंदा समझ जाता है कि ये बात हो रही है, वो बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है कि वहाँ की बात हो रही है, इधर की बात हो रही है कि उधर की बात हो रही है। तो ये जो होते हैं ना, ये सब इशारे होते हैं। तो इसमें ज़मीर शख्सी भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई शख्स का नहीं है, ज़मीर मौसूला भी नहीं है, ज़मीर इस्तिफामिया भी नहीं। इस्तिफामिया में तो सिंपल सी बात है कि सवालिया निशान होता है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि वो किताब क्यों उठाकर तुम लाए। तो सिंपल सी ये चीज़ है कि भाई ऐसा जुमला, देखिए जी, ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़ायद फ़ेल हो और एक फ़ेल का फ़िक्रा माना मुकम्मल करने के लिए दूसरे फ़िक्रे के फ़ेल का मोहताज, यानी कि बार बार वही मखलूत जुमले की ये बात पूछता है अपने से कि मैं आधी बात आधा जुमला जब कहती हूँ। अच्छा जी शुक्रिया, हमारे मिसालें आपको पसंद आ जाती है। हाँ जी, तो क्या मामले है ना कि मखलूत जुमले का सवाल है ये कि एक जुमला दूसरे जुमले के बगैर पूरा ही नहीं मालूम हो रहा है, कि एक आधी बात मालूम होती है आधी बात नहीं मालूम होती, तो वो मखलूत जुमला। मखलूत लफ्ज में बना हुआ है खलत, खलत मलत हो जाना, मिल जाना, आपस में जम हो जाना, ये यही से मखलूत जुमला बना। ऐसा फेल जो अपने फाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाजे कर दे, उसे क्या कहते हैं, फेल नाकिस। ये जब हम पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा कि क्या कहते हैं। अभी आप लोगों को फेल के बारे में ये सब नहीं बताया। फेल नाकिस, फेल लाजिम, फेल लाजिम कहते हैं क्योंकि उसमें पूरी बात मुकम्मल हो जाती है। अब ये देखिए आप लोग, दो बच्चे चंद बच्चों पर भारी थे, यहाँ पे क्या बात हो रही है, सिफत मिकदारी है, सिफत निस्बती है, कोई से निस्बत दी जा रही है, फला मोहल्ले के बच्चे थे, कि सिफत ज़ाती के मैं अकेली सब पे भारी हूँ, नहीं भाई ये मेरी ज़ाती बात नहीं है, मैं कोई पे भारी हो रही नहीं हूँ। सिफत निस्बती भी नहीं है कि समरीन के बच्चे अकीला के बच्चों पे भारी थे, नहीं, कोई से निस्बत नहीं है। सिफत मिकदार भी नहीं है कि 2 किलो के बच्चे 4 किलो के बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, अदद दो क्या है, अदद मिकदार नहीं है। मिकदार वजन की होती है, कोई भी चीज़ की मिकदार अलग होती है, अदद अलग होते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे दो बच्चे चंद बच्चों पे भारी थे। आज हमारी नोट्स आज की ख़त्म हुई। अब हम वापस आते हैं अपने सवालात की तरफ क्योंकि हमारे पास अभी है कुछ वक्त। तो हम देखते हैं, वापस से सिफत की तरफ आते कि भाई सिफत जो होती है, हम सिफत पे थे। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए, जो पढ़ाया गया है उसी के ताल्लुक से। अगर कुछ अलग है तो फिर वो बाद में पूछना, इतना वक्त नहीं है। हाँ जी, तो मैं कहाँ थी, सवालात के सेक्शन से पहले मैं थी सिफत पर। हाँ जी, ये थी मेरी सिफत। सिफत वो कलमा है, यानी मैं बता रही थी आप लोगों को कि सिफत सिर्फ खूबी नहीं होती है, सिफत होती है खसूसियत, यानी कि कौन सी चीज़ किस तरह की है। अब यहाँ पे होती है सिफत की भी अकसाम होती है। सिफत की अकसाम यानी किस्में, यानी कि कितनी तरह की होती है। तो भाई सिफत ज़ाती होती है, सिफत ये जो ज़ाती तौर पे बताए कि वो
یہ چھوٹا ہے، تو چھوٹا جو ہے وہ خود ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اس لیے چھوٹا ہے، نہیں، یہ چھوٹا ہے، تو یہ کیا ہے، اس کی صفت ہے کہ یہ چھوٹا ہے۔ اور آج اردو کا لیکچر کیوں ہوا؟ آج اردو کا لیکچر اس لیے ہوا کہ ایک ہوتا تھا، دو کی ڈیمانڈ کی گئی تو آج کے دن ہی سے شروع کر دیا گیا۔ ہاں جی، تعداد بتائی جائے تو عددی ہو گیا، مقدار بتائی جائے تو مقداری ہو گئی۔ تو یہاں پہ صفت ذاتی یعنی کہ کوئی چیز کی اس کی ذاتی صفت ہے کہ یہ قلم ہے، یہ اس کی ذاتی صفت ہے کہ یہ قلم ہے۔ اب ہو گئے صفت عددی جس میں تعداد عدد سے بتا دی جاتی ہے۔ صفت عددی تو ہم کتنی قسم کی صفت دیکھ رہے ہیں؟ صفت ذاتی، صفت عددی، یہ آپ لوگوں کو نوٹس میں لکھا ہوا مل جائے گا، ابھی فی الحال میں آپ لوگوں کو خود لکھ کر بتا رہی ہوں۔ صفت مقداری اور ہوتی ہے صفت تشدیدی، صفت تشدیدی۔ تو صفت تشدیدی کیا ہوتی ہے؟ وہ صفت جو صفت ذاتی میں شدت یا تخفیف کا اظہار کرے، بہت زیادہ۔ اب یہاں پہ کیا ہے، یہ چھوٹا ذاتی صفت ہے کہ یہ قلم ہے، اب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت اچھا قلم ہے، یا یہ کوئی بھی چیز کے بارے میں زیادہ، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ خوبصورت ہے، تو ہاں بھائی وہ خوبصورت ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو یہ کیا ہو گیا کہ ہم بہت زیادہ اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو یہ صفت تشدیدی ہو جاتی ہے۔ صفت ضمیری، ظاہر ہے جو ضمیر کے ساتھ جڑی ہوئی صفت ہے وہ بہت اچھا ہے، تو وہ بہت اچھا ہے، وہ ضمیر ہے، وہ بہت اچھا ہے، یہ اس کی صفت ہے، یعنی کہ وہ یہ کون، جیسے کون بہت اچھا ہے، تو یہ پوچھ رہی ہوں میں کون بہت اچھا ہے، تو یہ ضمیر کے ساتھ ہے، میں ایسا نہیں بول رہی ہوں کہ کیا وہ فلاں حامد کیا اچھا ہے، نہیں، میں کہہ رہی ہوں وہ کیا اچھا ہے، تو وہ بات ہو رہی ہے کہ ضمیر کے ساتھ ہو رہی ہے یہ۔ صفت نسبتی، جو لفظ کسی ضمیر یا اسم، صفت نسبتی، میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی کہ نسبت ہوتی ہے کسی بھی چیز کا کسی بھی چیز سے تعلق، تال میل، تو یہ ہوتا ہے صفت نسبتی کی کیا ہے، یہ خصوصیت کی وہ خصوصیت سے تعلق، جیسے کہ یہ قلم ہے، اس سے ہم لکھ سکتے ہیں، اچھا جی، صفت نسبتی، ہاں ایسے سمجھیے کہ یہ قلم ہے، اس سے میں لکھ سکتی ہوں، یعنی کہ اس کی کیا نسبت ہے کہ اس سے لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اس طرح سے بھی نسبت دے سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز سے ہم کو تعلق ظاہر کرنا ہے، کہ بھارت بہت خوبصورت ہے، اس میں ممبئی خوابوں کا شہر ہے، تو یہ کیا ہو رہی ہے، بھارت کی نسبت ممبئی سے ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ بھارت کے اندر ہی، انڈیا کے اندر ہی ممبئی ہے، اب میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ بھارت بہت خوبصورت ہے، کیوں خوبصورت مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ممبئی ہے، اور ممبئی میں بہت زیادہ روشنی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ترقیاں ہو رہی ہیں، تو وہ کیا ہے، خوابوں کا شہر ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح کے شہر میں رہے جس جہاں پہ سب چیزیں اچھی میسر، تو کیا ہو رہی ہے، ایک چیز کا تعلق دوسرے چیز کے تعلق سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کی نسبت ہے، یعنی وہ اس سے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے کلاس بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں کے طلباء بہت اچھے سے خاموشی سے بات سنتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، کلاس کی نسبت طلباء سے ہو رہی ہے، ایک خصوصیت، ایک صفت، کلاس اچھی کیوں ہے، کیونکہ طلباء اچھے ہیں، تو بات کی نسبت ہو رہی ہے، اس لیے اس وجہ سے، تو یہ جو ہوتی ہے نا صفت نسبتی، آپ لوگوں کو سمجھ آیا، صفت نسبتی، ایک کی نسبت سے میں دوسرے کی بات کر رہی ہوں، میں صرف کہوں گی مجھے یہ کلاس پسند ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گی کہ بھائی دوسری کلاس والے بولیں گے ہم کیوں نہیں پسند ہے، بھائی وہ کلاس اس لیے پسند ہے کہ وہاں کے طلباء اچھے ہیں، یہ کلاس اس لیے مطلب نہیں پسند ہے کہ یہاں کے طلباء نہیں اچھے ہیں، تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ نسبت ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی نسبت کی مثال ہو سکتی ہے، وہ جیسے یہ وہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس طرح سے بھی نسبت ہوتی ہے، دیکھیں جیسے داغ دہلوی، تو یہ داغ کی دہلوی لگا رہے، کسی شاعر کی نسبت کیا ہے،
شاعری ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں شاعر کی کیا وجہ سے شاعر ہے وہ؟ کیونکہ وہ شاعری کرتا ہے اس لیے شاعر. اگر وہ شاعری ہی نہ کرے تو وہ کیوں پھر شاعر ہونے لگا؟ پھر اس کے علاوہ اس طرح سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتی اگر ہم کسی کو کہہ رہے تو اس کی نسبتی ہم بتا رہے نا کہ وہ بھارت سے ہے اسی لیے وہ بھارتی ہے. اگر اس میں وہ بھارتی تبھی ہو سکتا ہے جب اس میں بھارت. پڑھنے والے کو بھی خود بخود سمجھ میں یہ چیز آئے گی. بہت شکریہ جی, آپ کو اچھا لگ رہا ہے ہمارا پڑھایا ہوا. تو یہاں پہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ بھارتی, امریکی, یعنی کہ اس کی امریکہ سے کیا ہے. تو آپ لوگوں کو لفظ کا مطلب سمجھ لینا ہے. نسبت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تعلق ہے. میں یہی سے کہہ رہی ہوں منگنی. منگنی میں کیا ہوتی ہے, کسی کی کسی سے نسبت ہی طے ہوتی ہے کہ بھائی وہ اب اس کی ہے, وہ اب اس کا ہے. تو امریکہ کی نسبتی سے کوئی امریکہ, میں کہوں میں امریکی ہوں تو کوئی یقین نہیں آنے والا, مگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں بھارتی ہوں کیونکہ میں بھارت کی ہوں. اب ایسا ضروری نہیں کہ میں وہاں موجود بھی رہوں. اگر میں وہاں موجود نہیں بھی ہوں, میری پیدائش بھی ہے تو بھی کافی ہے. تو یہاں پہ کسی بھی چیز کی اکثر شائع لگاتے ہیں اورنگ آبادی, دکنی, ولی دکنی. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی نسبت ہے دکن سے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دکنی ہے. تو یہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں علی گڑھ والے جو رہتے ہیں وہ علی گڑھ ہی لگاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا وہ ممبئی یونیورسٹی سے پڑھے. جب علی گڑھ ہی کسی کے نام کے آگے لگ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہے. تو یہ مختصر میں ہی بات سمجھ آتی ہے. اگر میں کسی کے بارے میں اتنا لمبا کہوں کہ اس نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی, اس سے اچھا میں یہ کہہ دوں علی گڑھ ہی ہے. سمجھ میں آ گیا کہ وہ علی گڑھ سے پڑھا ہوا ہے. تو کسی بھی چیز کا کسی بھی چیز سے تعلق ہوتا ہے. مزید کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس؟ وقت ہے 5 منٹ, پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. تو میں صفت کے بارے میں یہ بتا رہی تھی کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھ لینا ہے کہ صفت کا مطلب کسی کی اچھائی نہیں ہوتی, اس کی خصوصیت ہوتی ہے. اب آپ پہ ہے کہ اگر آپ کو پسند ہے, کیونکہ کوئی مصور ہے اس کی صفت ہے وہ پینٹر ہے. اب اگر کسی کو پینٹر نہیں پسند ہے کہ وہ پینٹنگ کیوں کرتا ہے, اس کو تو شاعری کرنا چاہیے. کچھ لوگ رہتے ہیں عجیب ذہن کے لوگ جن کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا. یا مجھے ذاتی طور پہ میں کہہ دوں کہ بھائی مجھے سائنس اگر نہیں پسند ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سائنس صفت نہیں ہے, سائنس خوبی نہیں, مجھے نہیں پسند ہے. تو صفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں خوبی, اس میں کیا ہوتی ہے, سامنے والے کی خصوصیت ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو خصوصیت پہچاننے بھی آ سکتا ہے, کسی بھی انداز سے یہ سوالات میں پوچھا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر میں مشتق الفاظ. یہ بہت مختصر سا ہے مشتق. اگر آپ اردو کو زیادہ پہچانتے ہوں گے تو آپ لوگ فوراً بول دیں گے کہ یہ اس سے لیا گیا ہے. ہر لفظ کا کچھ نہ کوئی مصدر ہوتا ہے, کوئی لفظ سے وہ نکلتا ہے, اسی طرح مشتق ہوتا ہے. جیسے کہ اب دیکھیے, رحم کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں, رحیم کہتے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے, رحم سے رحیم بن رہا ہے, یہ مشتق الفاظ ہے. اسی طرح سے شفقت, شفیق, اور اس کے بہترین معنی بہت سارے ہو سکتے ہیں جو الفاظ سے نکل کے بنتے. اس کی میں بہت سی مثالیں آپ لوگوں کو نوٹس میں بھیج دوں گی, جس سے آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک لفظ سے دوسرا لفظ جڑا ہوا ہوتا ہے. جڑا ہوا بھی نہیں کہیں گے, اسی کے اندر سے ہی نکل رہا ہے. رحم کرنے والا ہی رحیم ہو سکتا ہے. جیسے اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں, ایک منٹ, کوئی سوال اگر آپ لوگوں کو ہے. مشتق کے معنی ہے لیا گیا, کسی چیز سے لیا گیا, اس سے اٹھا لیا گیا. جیسے کہ رحیم, رحم سے اٹھایا گیا ہوا لفظ ہے, جو رحم کر رہا ہے وہی رحیم ہے. یہ جڑا ہوا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے, مشتق ہے, اس سے جڑا ہوا ہے. اس کو آپ لوگوں کو اگلے سیشن میں نوٹس کے بھی ذریعے بتا دوں گی کہ کس طرح سے جڑا ہوا ہے. مشتق ہوتا ہے جڑا ہوا, اس سے نکلا ہوا, اس سے پورا اس سے مربوط لفظ ہوتا ہے. یہ یعنی کہ دونوں معنی کے لحاظ سے ایک جیسے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا
کہ مشتق کہیں جا رہا ہے مصدر کہیں جا رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ اس کے ساتھ بالکل جڑا رہتا ہے، وہی وصف لیا ہوا رہتا ہے جو پہلے والے کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے۔ ایک ہی لفظ سے بہت سارے لفظ نکلتے ہیں، جیسے عزت، معزز، تو جو عزت دار، یہ سب جو ہے نا، میں دیکھیے عزت دار اور معیز، معیز نام بھی رکھتے ہیں، یہ سب کا عزت ہی سے معنی ہے، جس کو عزت ملی ہو، جو عزت دار ہو، جو معزز ہو، عزت سے نکلا ہے۔ تو یہ عز لفظ سے تھا، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، تو یہ عزت، معزز، عزت دار، معیز، یہ سب ایک ہی جیسے لگ بھی رہے ہیں ہم کو، کرم، کریم، سرد سے سردی، ہاں جی، گرم سے گرمی، یہ تو سمجھ لیجیے بہت مختصر ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے الفاظ کا ہم جب معلوم کرنے نکلتے تو پتہ چلتا ہے اچھا تو اس کا مصدر یہ تھا، یہ تو اس سے مشتق ہے، یہ تو اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس کے لیے لغت کی علم ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ کس طرح سے کہاں سے نکلا ہوا ہے، جیسے کہ کتاب، کتب، کتابیں، تو یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے جلے ہیں، یہ سب کا ایک دوسرے سے تال میل ہے، تو یہ ایک دوسرے سے مشتق الفاظ ہے۔ اور بھی مثالیں آپ لوگ لے سکتے ہیں، عقل سے عقل مند، عقل مند دیکھیں جی، عقل مند جو ہے نا، چلے یہ اچھا ایک مثال ملی ہے، اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں عقل مند، تو عقل مند جو ہے نا مشتق ہو سکتا ہے، مگر مند جو ہے یہ لاحقہ ہے، یہ جڑتا ہے کسی کے بھی ساتھ، مند، دولت مند، خواہش مند، یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، مند لگنے سے لاحقہ، سابقہ لاحقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھانا ہے، اور ابھی فی الحال اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو یہ مند جو آپ نے کہا نا کہ عقل مند، یہ صحیح ہے کہ ہاں جی، دانش، دانش مند، یہ ہو دانش کے ساتھ کیا، ہاں جی دانش مند، یہاں پہ بھی یہ اس میں بھی لگتا ہے، تو یہ مند کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لاحق ہو رہا ہے، بولتے ہیں نا اس کو بخار لاحق ہو گیا، اس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ اس کو بعد میں ہوا، اس کو پہلے سے نہیں تھا، ابھی ابھی ہو گیا ہے، بعد میں ہوا، پیدائشی نہیں تھا، تو یہ جو بعد میں لگتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، لاحقہ ہوتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، وہ اس کی سابقہ وہ نہیں ہوتی ہے، وہ ابھی ہوئی ہے، اس کو سابقہ جو ہوتا ہے وہ پہلے لگایا جاتا ہے، تو جب سابقہ لاحقہ کی مثالیں آپ لوگوں کو نوٹس میں دی جائیں گی تو آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہاں جی ہاں جی لاحقہ ہے نا، تو سابقہ وہ تو جب پہلے لگایا جاتا ہے، لا حاصل، لا محدود، تو لا جو لگ رہا ہے یہ سابقہ، یعنی کہ یہ پہلے بولتے ہیں نا وہ سابقہ پرنسپل تھی، یعنی کہ وہ پہلے تھی، سابق کا مطلب ہی ہوتا ہے پہلے، جو پہلے سے ہوتا آیا ہے۔